बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब बात यह है जी कि पिछले काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत, होने वाली डेवलपमेंट्स, पैनमा लीक्स, कमीशन बन रहा है नहीं बन रहा, TORs क्या है, इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह का खिताब कर रहे हैं। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए हमने इस हफ्ते ये सोचा कि कोई इशू ओरिएंटेड बात भी होनी चाहिए, जो कि आपस की बात का खासा रहा है। हम वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए ज़रूर पेश करते रहे हैं जिनमें इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है, उनमें हिस्ट्री का पहलू भी सामने आया है और कुछ ऐसी बातें जो कि हमने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने जो फैसले किए मुख्तलिफ वक्तों औकात में, वो कितने सही या कितने गलत थे। कुछ दिनों पहले, अगर कहा जाए टू बी प्रिसाइज, एक हफ्ता पहले तकरीबन, सरताज अजीज साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीब भी हैं और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर उनके मुशीर भी हैं, उन्होंने चैथम हाउस लंदन में एक गुफ्तगू की, एक स्पीच दी जिसको पाकिस्तान के मीडिया में इतना हाईलाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया, लेकिन उसकी अहमियत बहुत है। उसका ताल्लुक तारीख से है। तारीख में उसके हवाले से बहुत अहमियत है। सरताज अजीज साहब ने क्या कहा, मैं चाहता हूं उस हवाले से आपको जरा बताया जाए कि सरताज अजीज साहब ने कहा कि पाकिस्तान की उस वक्त की क़यादत का ये फैसला कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका की हिमायत करेंगे, वेस्टर्न फोर्सेस की हिमायत करेंगे, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं चाहता हूं कि इसको जरा उस कॉन्टेक्स्ट में परखा जाए। आज जो हमारे मुल्क में हो रहा है उससे इसका कितना ताल्लुक है, उस एक फैसले के बाद पाकिस्तान को किस तरह का खमियाजा भुगतना पड़ा। मैं चाहता हूं इसके ऊपर आज एक बहस हो, एक डिस्कशन हो और हमारे व्यूअर्स के लिए, खासतौर पर उन व्यूअर्स के लिए जो कि तारीख से शगफ रखते हैं, उनको ये प्रोग्राम जरूर इंटरेस्ट करेगा। सोसाइटी साहब। जी जनाब। सरताज अजीज साहब का मैंने पढ़ के सुना दिया। अब बात यह है, मैं इसको चाहता हूं कि जरा हम अपने व्यूअर्स के लिए, अपने देखने वालों के लिए थोड़ा सिंपल रखें। एक सेकंड, सिर्फ मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। मैं बड़े गौर से देख रहा था बयान। आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उन्होंने कहा कि ये सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में अमेरिका की हिमायत करके हिस्सा लेना ये एक बहुत बड़ी गलती थी। दरअसल उन्होंने लफ्ज़ गलती का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ी संजीदा फैसला था जिसके बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं मुल्क के लिए। ठीक, काश कि वो कह देते कि गलती थी। वो आज मैं आपको बताऊंगा किस किस्म की गलती थी, क्योंकि उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये एक संजीदा फैसला था और इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हुए। जाहिर है कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो नेगेटिव हुए, उधर वो गए नहीं, मगर वो आज मैं उस पर बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। सबसे पहले मेरे जहन में जो बात आती है फैसली साहब कि हम 1979 में चले जाते हैं। कितना अब क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बड़ा संजीदा फैसला था, तो ये और इसके बड़े, मैं अगर आपसे पूछूं क्या दूरस्थ नताइज इसके रहे, किस तरह से इसने इम्पैक्ट किया पाकिस्तान को? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम इब्तदाई से, आज़ादी के अगले दिन से हमारे हुक्मरानों की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की पूरी कोशिश रही है कि हम अमेरिका के हमायती बने, उनके अलाई बने और सोवियत यूनियन के खिलाफ एक मोर्चा बनाएं। इसका मैं अभी बाद में इसकी तरफ आऊँगा कि इसके क्या नताइज थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि भुट्टो साहब का ज़माना आया और वो हिमायत और वो मोस्ट एलाइज स्टेटस ख़त्म हुआ और ज़िया उल हक साहब का ज़माना आया। ज़िया उल हक साहब के ज़माने में ये इंटरवेंशन सोवियत यूनियन ने की और उस इंटरवेंशन के बाद अमेरिका ने फिर अपनी सारी एड की पाइपलाइन खोल दी और पाकिस्तान को, जो कुछ अरसे से पाकिस्तान डिमांड कर रहा था, अमेरिकन एड और अमेरिकन असिस्टेंस, वो देनी शुरू की। इसमें तो मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि वो पिछला हिस्सा जो है वो मुख्तसरन बयान कर दिया जाए, ताकि ये एहसास हो कि हम कहाँ खड़े थे, क्यों खड़े थे और क्यों हमने हाथ आगे बढ़ाए और कहा पैसे दो और हम आपके नौकर बनने के लिए तैयार हैं। 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनके साथियों ने ये तबसरा किया कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है और हिंदुस्तान दुश्मन है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ आते सार जंग शुरू हो गई, छिड़ गई थी और हमें अब एक अलायंस बनाना है एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ, ताकि हमारी भी कोई फौज मजबूत हो और हमारी मईशत मजबूत हो और हम आइसोलेट ना रहे। फौरी तौर पे इन्होंने कॉमनवेल्थ जब ज्वाइन की तो कॉमनवेल्थ का मतलब ये था कि ग्रेट ब्रिटेन का साथ दिया। ग्रेट ब्रिटेन उस वक्त
immediately after the end of the Second World War امریکہ کا ایک ایلائی بن چکا تھا. تو انڈائریکٹلی آپ نے جیسے ہی کامن ویلتھ جوائن کی تو آپ امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹلی الائنس میں آ گئے اگینسٹ دا سوویت یونین. مگر انڈیا نے بھی جوائن کی تھی تو یہ کوئی اسپیشل سچویشن نہیں تھی. انڈیا نے بھی کامن ویلتھ جوائن کی مگر انڈیا نے ایک نان الائنڈ پاتھ اختیار کیا کہ وہ کسی کے پٹھو نہیں بنے, کسی کے وہ حمایتی نہیں بنے, انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس پاتھ نان الائنڈ پاتھ لیا. ہمارے ہاں 1948 میں فارمر پرنسلی اسٹیٹ آف حیدرآباد کے ایک ایڈوائزر تھے مسٹر لائق علی, انہیں امریکہ بھیجا اور کہا کہ امریکہ سے $2 بلین 2 ارب ڈالرز کو انہیں کہیں کہ ہمیں دیں اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں ہماری ملٹری اسسٹنس دیں, ہمیں اکنامک اسسٹنس دیں اور ہم بل واک اگینسٹ کمیونزم اور کولڈ وار کے آپ کے الائی بنیں گے. $2 بلین 1948 میں وہ ایسے ہے کہ آج جا کے آپ $100 بلین مانگیں. 1948 کے $2 بلین آج کا وہ $100 بلین. اور آپ سوچئے کہ پچھلے 10 سال میں کوئی 30 ارب ڈالرز کی حمایت امریکہ نے کی ہے آپ کی سول ملٹری ریجیمز کو ملا کے. تو اس وقت 2 بلین مانگنا واز لائک آسکنگ فار 100 بلین ٹوڈے. تو اتنی بڑی ڈیمانڈ تھی, وہ اکنامک بھی تھا اور ملٹری کی بھی, دونوں. اور آگے سے امریکہ واز ناٹ انٹرسٹڈ ان پاکستان, انہیں انڈیا چاہیے تھا. وہ سمجھتے تھے انڈیا از دا بگر پارٹنر, وہ انڈیا کو وو کر رہے تھے. تو انہوں نے آپ کو کہا کہ ہم 2 بلین تو نہیں $10 ملین دینے کے لیے تیار ہیں. بہرحال وہ $10 ملین بھی بہت بڑی چیز رقم تھی اس زمانے میں, مگر ہم نے کہا نہیں یہ کیا ہے. اس کے بعد ہمارے جو سفیر تھے واشنگٹن میں بوگرا صاحب, محمد علی بوگرا صاحب, انہوں نے امریکہ کو اپروچ کیا اور کہا کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب کو انوائٹ کریں. یہ قائد اعظم وفات پا گئے, ابھی 1950 میں ہم آ جاتے ہیں. تو وہاں آ گئے تو انہوں نے پھر لیاقت علی خان صاحب کو دعوت دی, اور لیاقت علی خان صاحب نے اپنا ایک دورہ ہونے والا تھا USSR کا, سوویت یونین کا, وہ کینسل کر کے اور وہ امریکہ چلے گئے. اگر وہ USSR چلے جاتے تو ہماری شاید تاریخ بالکل مختلف ہوتی نا, بہت مختلف ہوتی. ان کے پاس آپشن تھی, چوز کریں گے, تو انہوں نے امریکہ چوز کیا. اور ہماری سویلینز جو بیوروکریسی تھی اور جو اس وقت کے لینڈ لارڈز تھے, انہوں نے رائٹ ونگ اینٹی سوویٹ الائنس بنانے کا فیصلہ کیا. امریکہ کے پاس گئے, امریکہ نے پھر بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی انہیں. اور یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا جب تک ایوب خان صاحب نہیں آئے. ایوب خان صاحب بھی گئے وہاں جب وہ آرمی چیف تھے, اور وہاں انہوں نے جا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ 56 کی بات ہے, وہاں 55 کی بات ہے, وہاں جا کے ان سے بھی کہا. اور ان کو آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں انہوں نے لفظ کیا بولے وہاں. انہوں نے جا کے امریکنوں کو کہا کہ اوے بیوقوفو, ہمیں آپ اپنا ساتھ دیں, ہمیں پیسے ویسے دیں, ہم تو پاکستان کی جو افواج ہے for Christ's sake, یہ اس کے لفظ سے میں کوٹ کرتا ہوں, for Christ's sake I did not come here to look at barracks. وہ انہیں بیرکس کا دورے شورے کرا رہے تھے. انہوں نے کہا our army can be your army if you want us, but let's make a decision. ہماری فوج آپ کی فوج ہو سکتی ہے, مگر کوئی فیصلہ تو کرے. ہم آئے ہوئے ہیں, فیصلہ کرو, پیسے ویسے دیو, ہتھیار دیو, تو پھر اسی توڑا کام کریں. مطلب یہ جو معذرت کے ساتھ یہ رینٹ آؤٹ والا کام تھا, یہ پہلا نہیں تھا افغان جہاد میں. جی, یہ پہلے ہی ہم اپنے آپ کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار تھے. امریکہ نے ان کی بات سنی. اس وقت کے بعد پھر ٹائم لائن بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی. ٹائم لائن یہ ہے کہ 1954 میں 1954-55 میں ایک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ USA کے ساتھ ہوئی. یہ ایوب خان صاحب ابھی ڈیفنس منسٹر نہیں بنے تھے, ابھی آرمی چیف ہی تھے. اور پھر بغداد پیکٹ جو کہ بعد میں سینٹو بنا 1955 میں, ہم الائنسز میں چلے گئے. پھر ہم نے 55 میں ہی منیلا پیکٹ یا سیٹو سینٹرل ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن اس کا حصہ بنے. اس کے بعد ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کیا جس کے تحت انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور ملٹری ایڈ دیتے ہیں اور اکنامک ایڈ دیتے ہیں, اور آپ ہمیں بیسز دیں. اچھا, آپ نے ان کو پشاور کا بیس دیا جو کہ خفیہ بیس آپ نے ان کو رینٹ آؤٹ کر دیا. وہاں سے U2 کی فلائٹس جو سپائی پلین تھا وہاں سے ٹیک آف کرتی تھی اور سوویت یونین کے اوپر جاسوسی کرتے تھے اور آتے تھے, اور سوویت یونین کو سب کچھ پتا تھا یہ. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 1960 میں U2 جو جہاز تھا وہ مارا گیا اوور دا سوویت یونین, اور کرسچوف تھے وہاں, انہوں نے دھمکی دی پاکستان کو کہ اگر ہمارے کوئی جنگ ہوئی تو ہماری میسائل سیدھی پشاور پہ آئیں گی, کیونکہ آپ نے یہاں ہمارے خلاف ایک محاذ کھول بیٹھے ہیں. اتنی ہم آگے بڑھ چکے تھے 1960 تک.
دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹائم لائن اگر آپ دیکھیں تو ملٹری ایڈ کی میں آپ کو ٹائم لائن بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کچھ سٹیٹسٹکس اکٹھے کیے ہیں جو کہ بڑے دلچسپ ہیں. یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ 1956 ٹو 1964 یہ ملٹری کا زمانہ ہے. ایوب خان صاحب ڈیفنس منسٹر بن گئے تھے, امریکہ کے ساتھ تعلقات شروع ہو گئے تھے. 58 میں ایوب خان صاحب نے کو کیا. 64 تک بفور دا 1965 وار ود انڈیا, جبکہ پھر ٹھپ پڑ گیا. بٹ وہ جو 6 سال تھے, امریکہ نے پاکستان کو کی ملٹری کو $13.8 بلین 13.8 بلین ڈالرز دیے, اور اکنامک ایڈ 13.8 اور ملٹری ایڈ 4 بلین. یہ پیسہ money started to pour in. یہ امریکہ نے اب پیسہ دینا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ جب فوج آتی ہے تو اکانومی بہتر ہو جاتی ہے. مشرف صاحب کا وقت لوگ ابھی بھی دوسرا میں آج دکھاؤں گا کہ وہ اکانومی جو بہتر ہوتی ہے اس میں امریکہ کا کیا رول ہوتا ہے. اور ایک طرف اکنامک پیسے دیتے ہیں, دوسرا ملٹری ایڈ دیتے ہیں. ملٹری ایڈ کا کیا نتائج ہوتے ہیں وہ پھر ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اور ویسے ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے. ون ونڈو آپریشن. تو 1964 تک فوج کی حکومت تھی, فوج سربراہ تھی, تو ان کو پیسے دیے اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی گاٹ انٹو بیڈ ود امریکہ. بڑے خوش تھے. ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی, جمہوریت فارغ ہو چکی تھی. امریکہ ڈکٹیٹرشپ کو سلام کرتا تھا اور کہتے تھے کیری آن, as long as ہمارے پرپز ہمارا پرپز ہے وہ سرو ہو رہا ہے, اور وی ڈونٹ کیئر ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے, سول سوسائٹی ہے یا نہیں ہے, ایسے کی تیسے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, 65 وار ہو جاتا ہے, ساری ایڈ بند ہو جاتی ہے. امریکہ کی ٹلٹ جو تھی جو پاکستان کی طرف سے وہ تھوڑی ہٹ جاتی ہے. کینیڈی آ جاتا ہے امریکہ میں اندر, وہ تو ڈیموکریٹ تھا. ریپبلکنز بڑے پرو پاکستان ہوتے تھے, آئزنہاور اینڈ کمپنی. مگر آپ ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں, وہ تھوڑے ٹلٹڈ ٹورڈز انڈیا ہیں, تو آپ کی ایڈ کٹ ہو جاتی ہے. 65 تو لے کے ضیاء کے 79-80 تک آپ کو کچھ نہیں ملتا. مطلب بیچ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آ جاتا ہے. اب بھٹو صاحب کے زمانے میں ساری ایڈ ختم ہو جاتی ہے, اکنامک اینڈ ملٹری. ملک میں جمہوریت آتی ہے, ملک میں جمہوریت آتی ہے اور وہ بند کر دیتے ہیں. اور وہ کیا ان کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ خوش ہیں, اس کی وجہ سے وہ ناخوش تھے. آپ خوش ہیں کہ اس وقت بھٹو صاحب نے امریکہ کو خدا حافظ کیا اور نان الائن پیکٹ بنایا کہ ہم نان الائن موومنٹ کو جوائن کریں گے, ہم کسی کے پٹھو نہیں بنیں گے. نمبر 1 امریکہ نے کہا اچھا, میں نے کہا اچھا ہم اسلامک سمٹ کریں گے, ہم ایک نیا بلاک بنائیں گے, اسلامک بلاک. اچھا ہم نیوکلیئر پروگرام بنائیں گے, ہم شروع کر رہے ہیں. اچھا ہم 100,000 ایئر وار کریں گے ود انڈیا اف نیسسری فار کشمیر. اچھا اور پھر ہم چائنا کے ساتھ الائنس کریں گے اور تعلقات کریں گے. یہ بھٹو صاحب امریکہ نے اینو تو لاؤ نا. کسنجر نے بھٹو کو پیغام بھیجا, we will make a horrible example of you, quote unquote اس کی میموز میں, we will make a horrible example of you. اور جب بھٹو صاحب کی چھٹی ہوئی, اس وقت کی انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ نے, جس کو آئی بی مانیٹر کر رہی تھی اس کے ٹیلی فونز, اس وقت میں 1979 کی بات, 77 کی بات کر رہا ہوں, کہ جب بھٹو صاحب مذاکرات میں تھے اپوزیشن کے ساتھ, PNA کے ساتھ, تو اس وقت انہوں نے کہا پارٹی از اوور. جب مارشل لا لگنے والا تھا, اس سے قبل 1-2 دن پہلے ایک سینئر امریکن ڈپلومیٹ نے یہ کہا اپنے بیجی, دا پارٹی از اوور. مطلب ہے کہ بھٹو کی چھٹی ہو گئی, مطلب کھیل ختم ہو رہا ہے, کھیل ختم ہو گیا. تو یہ امریکہ کا رول تھا پہلی آپ کی جمہوری حکومت کے اوپر. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ ضیاء الحق صاحب آ گئے. ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو ایوب نے کو امریکہ نے سپورٹ کیا. بھٹو صاحب کی ایکسیکیوشن ہوئی, امریکہ نے بالکل کچھ نہیں کیا ان کو بچانے کے لیے. سعودی عربیہ نے, UAE نے ریکویسٹ بھیجی, مگر امریکہ کی طرف سے کچھ نہیں آیا سویلینز کے لیے, اور بھٹو صاحب کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, جس کا ذکر اب آج سرتاج عزیز صاحب کر رہے ہیں, کہ 79 میں سوویت یونین آیا, 81-82 تک ضیاء الحق نے امریکہ کے ساتھ بات کر لی تھی. مگر وہ زمانہ تھا جمی کارٹر کا, ڈیموکریٹس کا. جمی کارٹر واز ناٹ پرو پاکستان. جمی کارٹر واز ناٹ آلسو پرو انٹرونشن ان افغانستان فل فلیجڈ. جمی کارٹر نے ان کو, ضیاء الحق گئے امریکہ, جمی کارٹر نے کہا کہ میں تمہیں $300 ملین دیتا ہوں. ضیاء الحق نے کہا یہ تو پینٹس ہے. نہیں, پینٹس, وہ بڑی فیمس ہے اس کا, پینٹس. جمی کارٹر کی چھٹی ہوئی, ریگن آیا, رائٹ ونگ ریپبلکن. ریگن کے زمانے میں اور ضیاء الحق کے زمانے میں 1982 سے لے کے 1990 تک, اب میں 1990 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1988-89 وہ ایک پیریڈ تھا, ٹرانزیشن ہو رہی. $5.2 بلین ان
economic aid and $3.8 billion in military aid. یہ official figures ہیں. اس کے علاوہ بلینز آف ڈالرز، یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ سی آئی اے نے اور سعودی عربیہ نے فنڈنگ کی اس جہاد کی وایا آور انٹیلیجنس ایجنسیز. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں سے کتنے پیسے انٹیلیجنس ایجنسیز لے گئیں اور کتنے پیسے آگے استعمال کیے وہ الگ بات. یہ وہ زمانہ ہے. اب اس کے کانسیکوینسز کیا تھے جس کی سنجیدگی کی بات کر رہے ہیں سرتاج صاحب. اس کے کانسیکوینسز کیا تھے؟ سب سے پہلا یہ کہ آپ نے سوویت یونین کے ساتھ جھڑپ لے لی، پہلی بات. ٹھیک، یہ الائنمنٹ کی طرف نہیں، آپ الٹے ہو گئے، آپ ان کے ساتھ لڑ پڑے. آپ ان کے ساتھ لڑ پڑے. دوسرا، آپ نے فورن انٹرونشن کے اندر افغانستان کے اندر آپ نے ایک فورن انٹرونشن بنیادی طور پہ آپ نے انٹرونشن کی، کیونکہ سارے مجاہدین گروپس جو تھے وہ پاکستان میں ٹرین ہو کے وہاں گئے تھے. تو آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ماحول کے ایک نیا انوائرمنٹ بنائی، جس کو آپ نے ہتھیار دیے، ٹریننگ دی، اسلام کا نعرہ ان کے ذہنوں میں دیا اور لپس پہ دیا اور ان کو بھیج دیا افغانستان میں. آپ نے افغانستان کے اندر اگر سوویت یونین نے ڈائریکٹ انٹرونشن کی تھی تو آپ نے بھی انٹرونشن کی افغانستان میں وایا نان اسٹیٹ ایکٹرز. ٹھیک، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں آج تک بھگت رہے ہیں. مجاہدین سے سیکٹیرینسٹ بنے، سیکٹیرینسٹ سے جہادی بنے، جہادیوں سے طالبان بنے، طالبان سے داعش بن گئے. یہ وہ لائن ہے اور ریڈیکل اسلام، پولیٹیکل اسلام، جو کہ آپ نے پروموٹ کیا اور آپ نے امریکہ کے کھاتے میں پیسے لے کے آپ نے یہ پروموٹ کیا. اسٹل کاؤنٹنگ، ابھی تک وہ چل رہا ہے. یہ سب سے بڑا اس کا کلیشنکوف، گن، ڈرگز، ڈکٹیٹرشپ اور جعلی اسلام کا نعرہ، سیاسی اسلام کا نعرہ، جس سے دھوکہ دیا. مطلب مذہب کو آپ نے خراب کیا، مذہب کو خراب کیا اور اس کو پولیٹیسائز کر دیا. یہ اس کے نتیجے میں آپ کو یہ ملا جو آج تک آپ بھگت رہے ہیں. آپ بھول گئے ہیں کہ جب اس کے بعد پھر جو ساری سچویشن خراب ہوئی، جس میں افغانستان کی حکومتیں جو آئی انہوں نے یہاں بم بلاسٹ شروع کر دیے، وہ آج تک. میں اس پہ آتا ہوں سیٹھی صاحب، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ جو سرتاج عزیز صاحب نے بات کہی، جو غلطی تھی، انہوں نے غلطی تو تسلیم نہیں کی، انہوں نے کہا سنجیدہ. میں کہتا ہوں اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی تھی جو ہم نے کی کہ 1947 سے لے کے آج تک ہم امریکہ کے پٹھو بنے رہے ہیں اور اپنے آپ کو رینٹ آؤٹ کیا اور لڑائی ہے، دوسروں کی جنگ لڑی ہے. دیکھیے یار، رینٹ آؤٹ بھی لوگ کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر کو خراب کر لیتے ہیں. اتنی فساد نہ پھیلائیں کہ وہ آپ کے اندر آؤٹ پور کر، وہ آج اس کے آپ کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے یہاں پر. بریک سے جب واپس آئیں گے، یہ یاد رکھیے آج بھی جب ہم حالات دیکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کا، وی ہیڈ اے ویری ڈیفیکلٹ، ہمارا بڑا مشکل تعلق ہے. آج بھی وہاں سے گلے شکوے پیس پروسیس کے حوالے سے آتے ہیں. اس کی بنیاد کہاں سے ڈلی، وہ ہم نے بریک سے پہلے اب بات کی ہے. ایک بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے کہ اصل پرابلم پھر کہاں شروع ہوا. یہ جو اتنا گند ہم نے بنایا تھا، یہ پاکستان کو اس نے کب ہٹ کرنا شروع کیا. بریک کے بعد بات کریں گے. آسان رہیے. دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، فخر پاکستان. وہاں تک ختم نہیں ہوتے نجم سیٹھی صاحب، اس کے بعد اصل کھیل شروع ہوتا ہے. جی ہاں، اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب وفات پا جاتے ہیں تو جمہوریت آتی ہے. اب جمہوریت آتی ہے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ آتی ہیں اور یہاں جنرل اسلم بیگ ہوتے ہیں. جنرل اسلم بیگ نے اسٹیبلشمنٹ نے مل کے بے نظیر کو 1-2 سال میں فارغ کر دیا. کیوں؟ وہ 2 باتیں کہتی تھی. ایک وہ یہ کہتی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ امن کرنا ہے، دوسرا وہ یہ کہتی تھی کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ آپ کو آگے جا کے بڑا مسئلہ بنے گا، اس کے ساتھ آپ امریکہ کے ساتھ کو بات چیت کر لیجیے. انہوں نے کہا فارغ کریں انہیں، ان کو فارغ کر دیا. میاں صاحب آ گئے. میاں صاحب فل فوج کے ماہی تھے، پہلی اسٹنٹ جو تھی ایز وزیر اعظم. اور اس وقت پھر انہوں نے افغانستان چھوڑ کے، کیونکہ کولڈ وار ختم ہو چکا تھا 89 میں، کولڈ وار جیسے ہی ختم ہوا امریکہ نے خدا حافظ کر کے بھاگ گئے. یہ ایسے کر کے نا، اور آپ پہ چلے گئے اور آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیے. کیوں؟ کہ آپ نیوکلیئر پروگرام پرسیو کر رہے ہیں. ان سینکشنز کا نام بھی ذرا بتائیں. وہ پھر اس پہ پریسلر اور گلینڈ امینڈمنٹ اور پریسلر اور دنیا جان کے سینکشنز لگا کے، کیونکہ آپ نیوکلیئر پروگرام، آپ جوہری پروگرام لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بہت پہلے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ آپ ان کے کام کر رہے تھے. اب کیونکہ ان کا کام ختم ہو گیا تو انہوں نے آپ پہ سینکشنز لگا دیے. جمہوریت کی چھٹی ہو گئی یہاں، کیونکہ اب جمہوریت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ نیا امریکہ نہیں تھا، کیونکہ نیا امریکہ کو تو سوویت یونین کے خلاف محاذ کی ضرورت نہیں تھی. اب وہ آگے تھے ایک دم راتوں رات جمہوری بن گئے تھے. انہیں بھی محترمہ بڑی پسند آ رہی تھی، کیونکہ محترمہ کہتی تھی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ذرا ہاتھ ہولی رکھنا چاہیے.
میاں صاحب آ گئے. میاں صاحب نے بالکل جو فوج کہتی تھی وہی کیا. جہادیوں کے ساتھ حمایتیں کی اور ہندوستان کے خلاف کشمیر میں جو ہوتا تھا وہ شروع کر. پاکستان میں طالبان جیسا نظام چاہتے ہیں. میاں صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں اس وقت کی میاں صاحب کی یہ سوچ تھی. سوچیے تو میاں صاحب نے وہ حرکتیں انہوں نے کہا صاحب کا جانشین ہوں. یہ باتیں ہوتی تھی مگر وہ جانشینی ختم ہوگی نا جبکہ فوج نے ان کی چھٹی کرا دی 1993 میں, کیونکہ انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھی پریزیڈنٹ اسحاق کو, جو کہ فوج کے مطلب ہے کہ ان کے کمانڈر, سپریم کمانڈر تھے ایک قسم کے پریزیڈنٹ. تو میاں صاحب کی جب چھٹی ہوگی تو پھر میاں صاحب کو تھوڑا سا پتا چلا کہ یار یہ کام نہیں چلے گا ایسے. محترمہ آئی. اب محترمہ جو تھی وہ 2 سال کے اندر محترمہ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری شروع کر دی, خود ہی فارغ ہوگی. اس میں کوئی سازش نہیں تھی. 96 میں فارغ. اس کے بعد کیا ہوا کہ میاں صاحب آئے اور میاں صاحب ایک تبدیلی آ چکی تھی 97 میں. جب 97 میاں صاحب نے کہا اب معیشت کے اوپر کام کرنا ہے, یہ جہاد بات بند ہونی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور ہندوستان کے ساتھ امن کی بات کرنی چاہیے. اس لیے واجپئی صاحب کو دعوت دی. وہ سارا کچھ ہوا اور مجبوری تھی کیونکہ ہندوستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیے تھے, تو یہاں بھی مجبوری تھی کہ وہ کرنا ہی تھا. وہ کر کے اس کے بعد فوراً پیس انیشیٹو شروع کر دی اور امیر المومنین بننے کی بھی وہ ایک چھوٹی سی اس کا تعلق کولڈ وار کے ساتھ نہیں, امریکہ کے ساتھ نہیں, وہ ان کی اپنی خواہش اسی کے اندر وہ بھی میں کر مگر فوج کا سربراہ جنرل مشرف جو تھے اس وقت وہ کچھ اور سوچ رہے تھے. وہ انہوں نے کارگل کر دیا. میاں صاحب کو پتہ نہیں چلا ہوا کہ گگلی مار دی, کارگل کر دیا, ساری پیس انیشیٹو چھٹی ہو گئی اور میاں صاحب کو بھیک مانگنی پڑی, جا کے امریکہ سے معافی مانگنی پڑی کہ جی وہ ہمارے لوگ ہیں وہاں سے, اب ہم نکلنا چاہتے ہیں, ہمیں پھنسا دیا انہوں نے. یہ صورتحال ہے. لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. مشرف ٹک اوور. جب مشرف ٹک اوور ان 99 اکتوبر, اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن تھے مگر وہ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے تھے, امپیچمنٹ اور یہ وہ, اور جو ان کے خلاف جو اگلی الیکشن میں جنہوں نے کھڑا ہونا تھا وہ تھے جارج بش. تو جارج بش صاحب سے کسی نے کیمپین کے دوران پوچھا کہ وہ پاکستان میں مشرف نے ٹیک اوور کر لیا, تو اسے وہ کون ہے؟ یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بننے والے کا حال تھا. اس کے بعد کیا ہوا, وہ بن گئے, کوئی لفٹ نہیں کرائی پاکستان کو. پھر 9/11 ہو گیا 2001 میں. جیسے ہی 9/11 ہوا تو پاکستان یاد آ گیا اور پاکستانی تیار بیٹھے تھے کہ اللہ کا شکر ہے سانو بھی یاد کیتا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں فرام 2002 جب سے واپس امریکہ کیم بیک ٹو پاکستان ٹو 2008 اور دین 2010, انہوں نے ٹوٹل ملٹری ایڈ جو لی ہے وہ ہے اپروکسیمیٹلی $22 بلین اور اکنامک ایڈ $7.5 بلین. آپ سوچئے فرام 2002 ٹو 2010 ڈیورنگ دی ملٹری رول اینڈ دین دا فالو اپ, وہ اس کا کولیشن سپورٹ چل رہا تھا, نیئرلی $20 بلین ڈیورنگ مشرف's ٹائم. اتنی پمپنگ کیا انہوں نے. تو پھر کہتے ہیں جی کہ بڑی کمال کی اکانومی چلائی, کمال کا یہ کیا, کمال کا وہ کیا. آگے آئیے, آپ پھر ایک دفعہ امریکہ کے محتاج ہو گئے. 2011 سے لے کے 2015 تک, کیونکہ آپ افغانستان میں آپ کی ضرورت تھی اب ناؤ ٹو سالو دا پرابلم, جس میں امریکہ فیل ہو گیا تھا. اب آپ پیسے مانگ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں بھی وار آن ٹیرر شروع ہو گیا ہے پاکستانی طالبان کے خلاف, کیونکہ جو کچرا آپ نے اس وقت بنایا تھا وہ آپ کے واپس گھر میں آ گیا. تو امریکہ نے کہا اچھا پیسے لیتے رہے. تو اس کے دوران 2011 سے 2015 تک انہوں نے کوئی $12.5 ارب آپ کو دیے, $12.5 ارب دیے. تو یہ ہے سچویشن کہ, اور اب میں یہاں ختم اس بات پہ کرتا ہوں کہ آج پریزیڈنٹ غنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں گا یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ اور برطانیہ, اور میں جا کے کہوں گا کہ پاکستان نے جو 1 سال قبل ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ طالبان کو ختم کریں گے, جو افغان طالبان جو کہ گھس بیٹھی ہیں پاکستان میں, وہاں سے اٹیک کر رہے ہیں افغانستان, ان کو ختم کریں گے, ان کو ٹیبل پہ لائیں گے. آپ نہ ٹیبل پہ لا سکیں نہ ختم کر سکیں. میں ان کے خلاف ایک دفعہ پھر مہم چلاؤں. اور دنیا پھر آپ کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے جس نظر سے وہ جسے کہتے ہیں نا تنقیدی جائزہ لے رہی ہے. اور ابھی امریکن کانگریس کے اندر منیب پھر باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایڈ ختم کی جائے, کولیشن سپورٹ فنڈ کیے جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب دیکھیے یہ کیونکہ آپ نے ابھی اب موجودہ حالت کے حالات کی بات کی نا, 2 دن پہلے کا افغانستان کے صدر کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے پیس پروسیس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. ہم یہ کہتے رہتے ہیں نہیں ہم نے اپنا بیسٹ کیا ہے, ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ ہمیں یہ کہتا ہے ایک دفعہ پھر کہ حقانی نیٹ ورک کے پیچھے جاؤ, ہم نے ضرب عزم کیا ہے, ہم نے آپریشن جاری ہیں, چل رہا ہے, کامیابی سے چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ حقانی نیٹ ورک والا معاملہ کیوں حل نہیں ہو رہا نگن شیٹی صاحب؟
آپریشن کو سٹارٹ ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے. دیکھیے اس میں سرتاج جی صاحب کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اسی اسپیچ میں، اس کا حوالہ سے میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری پالیسی یہ ہے کہ اب نان انٹرفیئرنس ان ادر کنٹریز انٹرنل افیئرس. ہم دوسرے جو ممالک ہیں اسپیشلی آر نیبرز، ان کی اندرونی معاملات میں ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے اور نہ ہی وہاں جو جنگیں چل رہی ہیں اس کو سپورٹ کریں گے. یہ اب انہوں نے اپنا سیکنڈ پلر بتایا آف دا نیو فارن پالیسی. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آؤں گا. ستار عزیز صاحب نے اپنے اس بیان اندر پاکستان کی موجودہ فارن پالیسی کے حوالے سے ایک پلر کی بات نجم سیٹھی صاحب نے کہا. انہوں نے کہا 4 پلرز پہ کھڑی ہے. ایک یہ کہ نان انٹرفیئرنس، نہ ہم یعنی اپنے نیبرز کے پاس اندر انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. اس کے اندر پرابلمز ہیں، بریک سے پہلے اب بات ہو چکی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے جو انہوں نے اسٹریٹجک ویژن دیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان میں ہم نے آپ کو بتایا پہلے حصے کے اندر کہ پاکستان کا ڈیسیجن جو تھا افغان جہاد میں ویسٹرن فورسز کا ساتھ دینا، امریکہ کا ساتھ دینا اگینسٹ سوویت یونین، اس کے کیا مسائل تھے، کیا پرابلمز پاکستان نے دیکھے، پاکستان کی فارن پالیسی کس طرح سے شیپ اپ ہوتی رہی ہے ضیاء صاحب کے دور سے لے کر خاص طور پر اور موجودہ دور تک. آج جو ہماری فارن پالیسی ہے اس میں کیا پرابلمز ہیں یا اس کے جو پلرز جو ستار عزیز صاحب بتا رہے ہیں ان میں کیا مسائل ہیں. ایک پلر کی بات کر چکے ہیں ہم کہ جی نان انٹرفیئرنس کا. سیٹھی صاحب آگے دیکھیے ان کے 2-3 پوائنٹس اور تھے اس میں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف حکومت کی پرائیورٹی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. ساتھ کہتے ہیں اس کے لیے نیبرہڈ کے اندر امن ہونا چاہیے، پیسفل ریلیشنز ود افغانستان، انڈیا، ایران اینڈ چائنا. ساتھ یہ کہتے ہیں ریلیشنز ود افغانستان اینڈ انڈیا وہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے پیسفل ریلیشنز. ٹاکس بھی نہیں ہو رہی ہیں، اور ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ ود افغانستان نہیں چل رہا ہے. انڈیا کے ساتھ سارے فارن سیکرٹری لیول ٹاکس جو ہیں وہ سٹال ہوئی ہوئی ہیں. یہ باتیں ہلکی ہلکی ہوتی ہیں آن دی آؤٹ لائنز آف آن دا سائڈ لائنز آف کانفرنسز، مگر براہ راست کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. 2 سال سے باتیں چل رہی ہیں، تجارت نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا. تو ایک تو یہ اس میں یہ مسائل ہے کہ پالیسی فیل ہو رہی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جیو اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے اس کا ایڈوانٹیج لیا جائے. وہ کیسے کہ ایک بوجھ ہے پاکستان کا جیو اسٹریٹجک، اس کو تبدیل کیا جائے انٹو این اثاثہ. دلچسپ بات ہے، ایک زمانے میں قائد اعظم سے لے کے آج تک کہتے تھے ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ اثاثہ ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پلیئر کھیل سکتے ہیں ان دا ریجن. وہ گلے پڑ گئی وہ اثاثہ، جس طریقے سے آپ نے اس کو اثاثہ بنایا تھا جیو اسٹریٹجک. استعمال غلط کیا نا. آج کہتے ہیں نہیں وہ تو بوجھ بن چکا ہے. اب کہتے ہیں اس کو کیسے اثاثہ پھر سے بنایا جائے، اور اب وہ اس طرف کے ایڈونچرز نہیں سوچ رہے کیونکہ وہ تو بومرینگ کر گئے نا. وہ تو آگے گھر میں اس نے بہت سے پرابلمز بنا دیے، آپ کے محتاج بنا دیا آپ کو، ٹیررزم کا بھی اور امریکہ کا بھی اور سامراج کا بھی. اب وہ کہتے ہیں اس کو کیسے اثاثہ بنانا ہے. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ سپیک کی بات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی سپیک کے ساتھ ہم ساری ریجن کو ٹرانسفارم کر دیں گے، ہم گیٹ وے بن جائیں گے. سوال میرا یہ ہے اور جس سب کا سوال یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں وشفل تھنکنگ. سپیک کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ سارا کچھ چائنا آپ کو دے دیں، آپ سڑکیں بھی بنا دیں، آپ سارا کچھ کر لیں، تو گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کیسے بنے گا اگر ہندوستان اور افغانستان میں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے؟ اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے اور افغانستان میں تعلقات خراب ہوں گے تو یہ پائپ لائنز جو آنی ہیں، یہ جو روڈ روٹس جانے ہیں، جو منرلز ایکسٹریکٹ ہونے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے، یہ سارا جو نیو سلک روٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیسے بنے گا؟ اور اس کی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے جیو اسٹریٹجکلی اس وقت. افغانستان میں میرا خیال ہے اگلے 5 سال میں بھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور ادھر ہندوستان کے ساتھ اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے ان قریب، بالکل بھول جائیے، ایسی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے. تو جب تک آپ اپنے گھر کے مسائل صحیح طریقے سے حل نہیں کریں گے، جس کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے نیبرز کے اوپر پڑ رہا ہے، اس وقت تک یہ سپیک جو ہے یہ ڈیڈ ان اٹس ٹریکس. بنا لیں آپ سارا کچھ، یہاں تھوڑی بہت اس سے خوشحالی آ جائے گی، سڑکیں بن جائیں گی، کچھ تھوڑی بہت انڈسٹری لگ جائے گی، مگر وہ جس کام کے لیے چائنا یہ کرنا چاہ رہا ہے، چائنا تو اس کو بنانا چاہ رہا ہے نا ایز اے گیٹ وے ٹو انڈیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ادھر ادھر سینٹرل ایشیا اینڈ رشیا، وہ اور یورپ، وہ تو ہو نہیں رہا اور وہ ہونے جائے گا. اسٹیبلٹی ضروری ہے. اس کے لیے جب تک افغانستان کے اندر طالبان ختم نہیں ہو جائیں گے، لانگ ٹرم امن نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. اور جب تک انڈیا کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی اور امن نہیں آئے گا، تجارت شروع نہیں ہوگی، ریلوے اینڈ روڈ لائنز اور بجلی اور یہ چلے گی نہیں، اور گیس لائنز چلیں گی نہیں، اس وقت تک سپیک از ڈیڈ.
سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا میرے پاس، لیکن بات ایک ایسا ہی سوال ہے کہ فوج کو معلوم ہے نا سب سے بڑی آبویسلی ہمارے ملک میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں سی پیک از اے گیم چینجر، ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، پتہ ہوگا نا آف کورس سب کچھ پتہ ہے، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. بڑا اچھا سوال ہے. جاتے جاتے ان کی مجبوری بھی بتاتا جاؤں. ان کی مجبوری دو قسم کی ہے. ایک تو انڈیا کی جو کنونشنل ملٹری مائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب تک کوئی پکا امن کی بات نہ ہو تو انڈیا کے خلاف جو اے سیمیٹرک وارفیئر کے ہم نے اثاثے اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان کو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری طرف جب تک افغانستان میں امن نہیں آتا تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. امن کیسے آئے گا؟ طالبان آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں. اور ابھی تو وہ دیکھیں نہیں جب تک آپ طالبان یا تو طالبان دنیا کی کمیونٹی کے ساتھ مل کے طالبان کو ختم کریں جہاں بھی وہ ہیں، صرف پاکستانی طالبان اور افغان طالبان میں کوئی فرق نہ کریں، یا جب تک وہ آپ نہیں کریں گے. اگر آپ وہ کرتے ہیں، آپ کو ڈر یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی اپنی گنز اوپن کر دی افغان طالبان کے اوپر جو کہ گھس بیٹھی ہیں، تو پھر یہ جو ابھی آپ نے پاکستان طالبان کو ختم کرنے کی جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ اور جنگ بڑھ جائے گی. اور اس وقت جب کہ آپ ٹیررزم، انسرجنسی، یہ چیزیں ساری دیکھ رہے ہیں انٹرنل، ایک اور ایکسٹرنل تھریٹ آ جائے گی. اس لیے ٹائم از آف دی ایسنس. ختم ہو گیا آج کا پروگرام. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں موجودہ سیاست، پینما لیکس، یہ ساری چیزیں ہم نے جان بوجھ کر ڈسکس کے نہیں کی کیونکہ وہ آپ سے ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے، گزشتہ روز بھی ہوئی. آج کے لیے یہ موضوع اہم تھا، میں چاہتا تھا اس حوالے سے بات ضرور ہو. سیٹھی صاحب سے ہم نے اس کے اوپر بڑی لمبی ڈسکشن کی. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، فخر پاکستان، ریما خان.